बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी सुनाई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कोई कुरान की ये सूरत पढ़ेगा उसके माँ बाप के गुनाह मिट जाते हैं। दूसरी बार पढ़ने से अज़ाब कब्र मिट जाता है। तीसरी बार पढ़ने से जन्नत में सोने का महल बन जाता है। वो सूरत मुबारक ये है। मोहतरम नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर कीजिए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो आसमानों के सबसे अजीम फरिश्ते हैं, वही जिब्राइल जो वही लेकर आते हैं जब वो महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स कुरान की ये सूरत पढ़े उसके माँ बाप के गुनाह मिटा दिए जाते हैं। क्या यह कमाल रहमत नहीं? क्या ये रहमत का इजाज़ नहीं कि एक बार पढ़ने से माँ बाप के सदियों पुराने गुनाहों की धूल साफ़ हो जाए, दूसरी बार पढ़ने से कब्र की तारीकी नूर में बदल जाए और तीसरी बार पढ़ने से जन्नत में सोने का महल अता हो जाए? तो फिर ज़रा सोचिए कि कैसी बरकत वाली वो सूरत होगी जिसकी तिलावत करने से ना सिर्फ कारी को, पढ़ने वाले को फ़ायदा पहुंचता है, बल्कि उसके वालिदैन, उसकी कब्र और उसकी अपनी ज़िंदगी संवर जाती है। अफसोस उन दिलों पर जो कुरान को माज़ गलेफ में लपेट कर रखते हैं, और मुबारक है वो दिल जिनके सीनों में ये नूर उतरता है और उस सूरत मुबारक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, ताकि ना सिर्फ हमारा अंजाम बेहतर हो बल्कि हमारे माँ बाप के लिए भी बख्शिश का सामान बन जाए। एक रोज़ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए और खुशखबरी सुनाई कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जो उम्मती कुरान पाक की ये बाबरकत सूरत एक बार पढ़ता है तो उसके वालिदैन के तमाम गुनाह मिट जाते हैं। दूसरी बार ये सूरत पढ़ता है तो उसे कब्र का अजाब नहीं होगा। तीसरी मर्तबा पढ़ने से उसके लिए जन्नत में एक महल तैयार हो जाता है। कैसा खुश नसीब शख्स है वो जो कुरान करीम की ये सूरत पढ़ता है। नाज़रीन किराम, इस्लाम में वालिदैन का बहुत बुलंद मर्तबा है और कुरान करीम और अहादीस मुबारक में बार बार वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, उनकी खिदमत और उनके लिए दुआ की तलकीन की गई है। वालिदैन खा इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं या वो ज़िंदा हों, उनके लिए दुआएं मगफरत करना, सदका जारिया और नेक अमाल के ज़रिए उनको फ़ायदा पहुँचाना औलाद की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। और ख़ास तौर पर कुरान करीम की तिलावत वालिदैन की मग़फ़रत और उनके दर्जात की बुलंदी का बेहतरीन ज़रिया है। आज के इस मालूमाती वीडियो में हम आपके साथ कुरान करीम की एक ऐसी सूरत मुबारक शेयर करने जा रहे हैं कि जिसको एक मरतबा अगर आप पढ़ लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके फ़ौत शुदा वालिदैन की मग़फ़रत फरमा देंगे, उनके तमाम के तमाम गुनाहों को ख़त्म कर देंगे। अगर आप इस बाबरकत सूरत को दूसरी मरतबा पढ़ लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला कब्र के शदीद अज़ाब से उनकी हिफाजत फरमाएगा। अगर तीसरी मरतबा इस बाबरकत सूरत की तिलावत कर लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में एक आलिशान महल अता फरमाएगा जो कि सोने का बना हुआ होगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी औलाद होने की ज़िम्मेदारी को बेहतरीन तरीके से पूरा कर सकें और इस सूरत मुबारक के ज़रिए अपने फ़ौत शुदा वालिदैन की मग़फ़रत करवा सकें, उन्हें अज़ाब कब्र से निजात दिलवा सकें और जन्नत में सोने के महलात का उन्हें हकदार बना सकें। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे खुशखबरी सुनाई कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला आपसे अरशाद फरमाता है कि जो आपका उम्मती ये अमल करेगा तो मैं उस पर रहमतें नाज़िल करूँगा और उसके वालिदैन के पिछले सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दूँगा। आपका जो उम्मती दोबारा ये अमल करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं उस पर सलामती नाज़िल करूँगा और उनकी औलादों की सलामती और मरते वक्त आसानियाँ अता करूँगा और जन्नत में महल अता करूँगा। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा शुक्र अदा किया, क्योंकि इस अमल को करने से जहन्नम से निजात हो जाती है और जन्नत पास आ जाती है। और वो बाबरकत अमल आपको इस वीडियो में बताऊँगा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में एक मरतबा एक शख्स हाज़िर हुआ और आकर अर्ज़ गुज़ार हुआ
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان پر سکرات موت کی حالت ہے، اس کو کلمہ پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے لیکن اس کی زبان نہیں چلتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا وہ زندگی میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ پڑھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زندگی میں اگر کلمہ پڑھتا تھا تو پھر موت کے بعد کس چیز نے اسے روک دیا ہے؟ اتنا فرما کر اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چل پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان کے مکان پر تشریف لے آئے اور فرمایا کہ اے لڑکے کہو لا الہ الا اللہ۔ لڑکے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری زبان نہیں چلتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں نہیں چلتی؟ عرض کیا یا رسول اللہ ماں کی نافرمانی کی وجہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ فرمایا ہاں زندہ ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی والدہ کو بلایا اور فرمایا کیا یہ تیرا لڑکا ہے؟ بوڑھیا نے جواب دیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میرا ہی لڑکا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر آگ کا دہکتا ہوا بھٹا ہو اور تم سے کہا جائے کہ لڑکے کو معاف کرو ورنہ تیرے سامنے اس آگ میں تیرے لڑکے کو پھینک دیا جائے گا تو بتاؤ تم کیا کرو گی؟ بوڑھی عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے اس لڑکے کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی کیونکہ اس نے زندگی بھر مجھے بہت ذلیل کیا، مجھے بہت میرا دل دکھایا اور مجھے خون کے آنسو رلایا ہے۔ ناظرین، بوڑھی عورت کے الفاظ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے پھر اس بوڑھیا کے لڑکے کو جلانے کے لیے لکڑی اور آگ کا بندوبست کرو۔ لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ کو جلا دیا گیا اور پھر جب وہاں موجود لوگ اس بوڑھیا کے لڑکے کو آگ میں ڈالنے لگے تو بوڑھی عورت نے ایک زوردار چیخ ماری اور بلند آواز سے پکارنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ کو اور آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے اپنے اس نافرمان لڑکے کو معاف کر دیا ہے اور میں یہ نہیں دیکھ سکتی کہ میرے بیٹے کو آگ میں جلایا جائے یا آگ اس کے قریب بھی پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بڑھیا تو سن لے، دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ سخت جہنم کی آگ ہے۔ کیا اپنے لڑکے کو جہنم کی بھڑکتی آگ اور اس کے دہکتے ہوئے انگاروں پر چلنا پسند کرے گی؟ بوڑھی عورت کی ممتا جوش میں آ گئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے لخت جگر نور نظر بیٹے کو معاف کر دیا ہے اور اس سے میں راضی ہو گئی ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے کلمہ پڑھنے کو کہا تو اس نے فوراً کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ میری وجہ سے یہ لڑکا جہنم کے دردناک عذاب سے نجات پا گیا۔ بھائیوں اور بہنوں، اسی طرح حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن بادشاہ حضرت سیدنا نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کو بلایا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ بادشاہ ایک گھر میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے زمین پر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بادشاہ کو اس حالت میں دیکھ کر ڈر گئے۔ جب بادشاہ نے ہمارے خوف دیکھا تو کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہارے دل کو خوش کر دے گی۔ وہ بات یہ ہے کہ تمہارے ملک سے میرا ایک رازدار آیا ہے اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی اور ان کے دشمنوں کو ہلاک فرما دیا، نیز فلاں فلاں کو قیدی بنا کر لایا گیا اور فلاں فلاں کو مار دیا گیا۔ مسلمانوں اور کفار کا مقابلہ جنگ بدر میں ہوا، وہاں پیلوں کے درخت کثرت سے پائے جاتے ہیں، گویا کہ میں اس میدان کو دیکھ رہا ہوں۔ زمرہ کا ایک شخص تھا جو کہ اونٹ چرایا کرتا تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ بغیر چٹائی کے زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بوسیدہ کپڑے پہن رکھے ہیں؟ تو اس شخص نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کلام نازل فرمایا اس میں یہ بھی تھا کہ ان پر اللہ کے بندوں کا حق ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس کے لیے عاجزی اختیار کرے
کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مجھے نعمت عطا فرمائی، اسی لیے میں نے اس کے لیے عاجزی اختیار کی ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی شخص، جو بھی بندہ قرآن کریم کی یہ سورت مبارکہ پڑھے گا تو اس کے فوت شدہ والدین کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اگر وہ شخص دوسری مرتبہ یہ سورت پڑھے گا تو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، اور اگر تیسری مرتبہ یہ سورت پڑھے گا تو جنت میں سونے کا محل مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اس بندے پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی اور اس کے اگلے پیچھے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے ماں باپ کی مغفرت کر دی جائے گی اور اس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہوگی، اس کی اولادوں کی سلامتی، اور مرتے وقت اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت سیدنا مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مرتبہ نبوت سے نوازا تو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام نے مبارکباد پیش کرنے کے لیے دربار خداوندی میں اجازت طلب کی۔ اجازت ملتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر خوشخبری پیش کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حضرت عزرائیل، مجھے اپنی صورت جس میں تم کفار کی روح قبض کرتے ہو ذرا دکھائیے۔ عرض کیا کہ آپ علیہ السلام اسے دیکھنے کی تاب نہ لا سکیں گے۔ فرمایا تاب کیوں نہ لا سکوں گا؟ تو ملک الموت نے کہا کہ اچھا تو آپ علیہ السلام اپنا منہ ذرا پھیر لیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ ادھر کی طرف دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ ایک کالا سیاہ شخص ہے جس کا سر آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اس کے منہ سے آگ کی بہت بڑی لپٹ نکل رہی ہے اور آدمی کے جسم کے برابر اس کے بال ہیں اور ہر بال کی جڑ سے آگ کی لپٹ نکل رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہوگی، اور جب آپ علیہ السلام ہوش میں آئے تو ملک الموت اپنی اصلی حالت میں آ چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کفار کو مرتے وقت کوئی تکلیف اور مصیبت نہ بھی آئے جبکہ اس کی پریشانی اور گھبراہٹ کے لیے تمہاری یہی ہیبت ناک ڈراؤنی شکل ہی کافی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اپنی وہ صورت دکھاؤ جس میں ایمان والوں کی روح قبض کرتے ہو۔ ملک الموت نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اپنا منہ پھیر لیجئے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ ان کی طرف دیکھا تو ایک بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل نوجوان کی شکل میں آپ کو پایا اور دیکھا کہ جسم سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، نہایت ہی عمدہ سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملک الموت، اگر مومن مرتے وقت کوئی بزرگی اور کرامت نہ بھی دیکھے تو صرف تمہاری یہ نورانی صورت کا دیکھنا ہی اس کے اطمینان کے واسطے کافی ہے۔ محترم ناظرین، اب آپ کو وہ بابرکت صورت مبارکہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کی وہ کون سی صورت مبارکہ ہے جسے ایک مرتبہ پڑھ لینے سے فوت شدہ والدین کی مغفرت ہو جاتی ہے، دوسری مرتبہ پڑھنے سے عذاب قبر سے اللہ تبارک و تعالی نجات عطا فرماتا ہے، جبکہ تیسری مرتبہ پڑھ لینے سے اللہ تبارک و تعالی جنت میں سونے کا ایک محل عطا کرتا ہے۔ بھائیو اور بہنوں، جو شخص قرآن کریم کی یہ بابرکت صورت مبارکہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے ماں باپ کی بخشش اور مغفرت فرما دی جاتی ہے اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے اور نہایت خوبصورت محل اسے جنت میں عطا فرماتا ہے۔ یہ بابرکت صورت مبارکہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نہ تو وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں جیسے ہی وقت مل جائے صورت مبارکہ کی تلاوت کر لیا کریں۔ اگر صورت مبارکہ آپ کو زبانی یاد ہو تو اس کی تلاوت کے لیے وضو ہونا بھی شرط نہیں ہے، لیکن بہرحال جب آپ اسے باوضو حالت میں تلاوت کرتے ہیں تو اس کا ثواب زیادہ ملتا ہے، لیکن کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کے اقوال سے یہ بات ثابت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوضو تلاوت قرآن جاری رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان بھی ہے کہ ہر وقت یہ کوشش کریں کہ باوضو حالت میں اس سورت مبارکہ کی تلاوت کیا کریں، لیکن اگر وضو نہ بھی ہو تو بھی اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے گا کہ درود ابراہیم یعنی نماز والا درود پڑھیں، جو کہ ہم نماز کے درمیان پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ سب سے افضل ترین درود ہے۔ ناظرین محترم، جب بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو تو خوش دلی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا کرو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود درود پاک کو سنتے ہیں۔ اس لیے جب بھی درود پاک پڑھا جائے تو اسے پرسکون حالت میں ہی پڑھنا چاہیے، خوش دلی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کلمات آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ اس سے آپ کے والدین کے تمام پچھلے گناہ مٹ جائیں گے، اور اللہ کی رضا سے آپ کے ماں باپ کو جنت میں محلات عطا کیے جائیں گے۔ یہ کلمات نہایت ہی بابرکت اور فضیلت والے ہیں، نہایت طاقتور کلمات ہیں۔ یہ بابرکت کلمات 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ ہی پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے ہر روز 27 یا پھر 25 مرتبہ مغفرت طلب کرتا ہے تو وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے کہ جن کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور جن کی برکت سے زمین والوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ اسی طرح درود پاک پڑھنے کے بعد جو کلمات آپ کو بتائے گئے ہیں ان کو 11 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے پہلا کلمہ 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ بابرکت سورت پڑھنی ہے۔ اور ناظرین، یہ بابرکت سورت یاسین ہے۔ آپ نے سورت یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ سورت یاسین کو قرآن کریم کا دل بھی کہا جاتا ہے، اور سورت مبارکہ کی تلاوت مردوں یعنی فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے بہت ہی مؤثر مانی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص سورت یاسین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھے گا وہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ والدین کی مغفرت کے لیے سورت یاسین کو صبح کے وقت یا عشاء کی نماز کے بعد روزانہ پڑھنا بہت ہی مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی مغفرت کے لیے روزانہ سورت یاسین کی تلاوت کرنا اپنا معمول بنا لے تو یہ ان کے لیے صدقہ کر رہا ہے۔ آپ نے اس پورے عمل کو باوضو ہو کر کر لینا ہے، اور باوضو ہو کر آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، چاہے تو صبح کی نماز کے بعد کر لیں یا رات کے بعد کر لیں، یعنی وقت اور جگہ مخصوص نہیں ہے۔ آپ کسی بھی وقت جب آپ کو وقت ملے آپ باوضو ہو کر اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورت مبارکہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے والدین کی روح کو ایصال ثواب کر دینا ہے، اور سورت یاسین کو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے کم از کم 3 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ ایک ہی وقت میں سورت یاسین کو 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو آپ مختلف پہلو میں اس عمل کو کر سکتے ہیں، یعنی آپ چاہیں تو 1 مرتبہ صبح کے وقت درود پاک پڑھ کر 11 مرتبہ جو کلمات آپ کو بتائے گئے ہیں وہ پڑھ لیں، پھر 11 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورت یاسین کی تلاوت کر لیں۔ اسی طرح آپ اس عمل کو دن میں 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس طرح سے آپ 3 مرتبہ سورت یاسین مکمل کر لیں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت والدین کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ یہ ان کے لیے نور مغفرت اور بلند درجات کا ذریعہ ہے۔ جو اولاد اپنے والدین کے لیے قرآن کریم پڑھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی اپنا خاص کرم اور فضل نازل فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی ڈھیروں رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ان کو جو بھی چیز کی حاجت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ چیز عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر دعا کو قبول و منظور فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے
ہم بھی اپنے والدین کے لیے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت ضرور کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ اس عمل کو کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین پر بھی اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرمائے اور ہم پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اس عمل کے برکات سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی روزی میں بھی بہت زیادہ برکت ڈالے گا اور آپ کی جو بھی پریشانیاں اور مصیبتیں اور جو بھی دکھ درد ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا اور آپ کے والدین پر اپنا خاص فضل اور کرم نازل فرمائے گا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ اصلاحی اور سبق آموز ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔